अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आज हमारा टॉपिक है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप जुमा के दिन 13 रजब मुरज्जब आमुल फिल के वाक़े के 30 साल बाद खाने काबा में पैदा हुए, इसीलिए आपको मौलिद काबा भी कहा जाता है। आपका नाम अली, आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब। आपकी विलादत के बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आपके चचा है अबू तालिब के चचा जान, इस लड़के को आप मुझे दे दीजिए, मैं इसकी परवरिश करूंगा। चूंकि वो कसीर लयाल थे, इसीलिए उन्होंने सुपुर्द कर दिया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की परवरिश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सबसे बड़ा एजाज़ है। आइए आपकी खुसूसियत क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हर नबी की औलाद यानी उनकी नस्ल जारी होती है उनसे, और मेरी नस्ल जारी रहेगी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए सुबह क़यामत तक। इसके अलावा आपको बाबुल इल्म कहा गया। इसके अलावा आपकी अपनी खुसूसियत में ये बात शामिल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन हर एक ग़ज़वे में आप शरीक रहे, और आपके साथ जो खूबी रही है कि सुलह हुदैबिया जो है, उसका जो तहरीर करने का एग्रीमेंट जो था, वो तहरीर आपने करी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मौका इनको मिला है ज़िंदगी भर, ऐसे ही आखिरी वक्त में भी ऐसे ही मौका मिला। आप ही गौसल देने का शर्फ हासिल किए, आप ही अपने हाथ से कफन पहनाए, और आप ही दीगर 2 हज़रात के साथ खबर में उतरे थे। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, 2 आदमी मेरी वजह से हलाक होंगे। एक वो जो मोहब्बत में गुलू करेगा। अब वो कौन गुलू करते हैं मोहब्बत में, आपको अंदाजा है। एक वो जिसका बुग़्ज़ मेरे खिलाफ बहतान तराशी तक पहुंचा देगा, यानी दोनों भी एक्सट्रीमिटी को है। आइए, आपके फ़ज़ाइल में बहुत सारी आयतें नाजिल हुई हैं। चंद एक बातें उन आयत से, उनकी रोशनी में आपके सामने अर्ज़ करने की सादत हासिल करूँ। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब आयत नदउ अबनाअना व अबनाअकुम सूरह आल इमरान की आयत है, ये मुकम्मल आयत जब नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली व फातिमा हुसनैन को बुलाकर कहा, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत है, ये अल्लाह, ये मेरे अहले बैत है। और आपके लिए जो ख़ास खूबी आपके घराने के लिए आई है, वो भी कुरान शरीफ में इसका तज़किरा है। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और यसीर को। आइए इसके बारे में, इसका शान नुज़ुल क्या है, अर्ज़ करता चलो। एक मरतबा का मौका है कि हसनैन करीमैन काफ़ी बीमार हो गए, तो
منت مانگ لی گئی کہ 3 روزے رکھے جائیں گے۔ جب 3 روزوں کا ارادہ ہوا تو پہلے روزے کے دن کچھ انتظام ہوا، یعنی کچھ روٹی بنانے کا انتظام ہوا۔ 3 کلو جو آئے تو پہلے دن جب روزہ افطار کے لیے روٹی بنائی گئی تو اس موقع پر ابھی افطار کا وقت قریب تھا، ایک مانگنے والا مسکین آیا تو گھر کے جو روٹیاں تھیں سارے کے سارے 3 آدمی کی روٹیاں تھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ، بی بی فاطمہ اور ایک ساتھ تھے کوئی خاتون ساتھ، تینوں کی روٹیاں اٹھا کے اس مانگنے والے کو دے دی گئی۔ پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا، عید افطار کے وقت ایک آدمی آیا جو یتیم تھا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، یعنی ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی گئی اور پانی سے افطار کیا گیا۔ اور تیسرے دن ایک اسیر آیا، اس کے ساتھ بھی یعنی ایسا ہی برتاؤ کیا گیا، عین افطار کے وقت پہ ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی گئی اور افطار پانی سے کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور ایک حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی علی سے شادی کرا دوں، یعنی اللہ کے حکم سے علی رضی اللہ عنہ کی شادی بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوئی۔ اور ایک موقع پہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہے۔ اور ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، منافق علی سے محبت نہیں رکھے گا اور مومن بغض نہیں رکھے گا، یعنی دونوں باتیں ارشاد فرماتی ہے۔ منافق اگر کوئی ہے تو وہ علی سے محبت نہیں رکھے گا، اور جو مومن ہے وہ بغض نہیں رکھے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہے، وقت کے حساب سے میں اختصار سے کام لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے چند ایک حکایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے تشریف لے جانے کا حکم ہوا اللہ کا، تو جب تشریف لے جانے لگے تو خفیہ طور پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی کہ علی آج میرے بستر پر آپ آرام کرنا، کل صبح میں یہ امانتیں ہیں مکے والوں کی، سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا دے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرنے کا۔ اس بارے میں علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے سنی؟ آپ فرماتے ہیں، میں زندگی بھر جو سویا ہوں، ایسی میٹھی نیند شب ہجرت جو مجھے لگی ہے، کبھی ایسی میٹھی نیند نہیں سویا۔ اس کی وجہ یوں فرماتے ہیں، یوں بیان فرماتے ہیں کہ آقا نے حکم دیا تھا کہ تم رات میں آرام کرنا اور صبح میں امانتیں لوٹانا، تو مجھے یقین تھا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا، بے فکر ہو کر کے میں سویا۔ بہت بڑی بات اگر سمجھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا واقعہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم ہے فولاد کی طرح تھا، اور آپ کی طاقت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، بہت زیادہ آپ شجاعت والے، طاقتور۔ ایک مرتبہ کسی جنگ کے موقع پر آپ کے پیر میں ایک تیر پیوست ہو گیا، تیر لگ گیا، اور اب وہ تیر نہیں نکالا جا رہا ہے، یعنی جب تیر نکالنے کے لیے جب کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو آپ بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں اور نہیں نکالنے دیتے۔ اب ایسی صورت میں لوگ پریشان تھے
کہ پھر تیر کیسی نکالی جائے. پھر آخر کار خود علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا اس وقت پر تم میرے پیر سے تیر نکال دینا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے وہ جسم جو فولادی نماز کی حالت میں روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا. یہ تھا آپ کی نماز کا لیول، یہ خشوع و خضوع. اب عام طور پہ ہم نماز پڑھتے ہی ہمارے دماغ میں مختلف پراگندہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی بہترین مثال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آنے والے سائل کو آپ دے کر سمجھائے کہ ایک سائل آیا اور کہا کہ اے امام، میں کوئی چیز رکھ دیا ہوں اور بھول گیا ہوں، وہ مل نہیں رہے، کیا کروں؟ آپ نے کہا وضو بناؤ، 2 رکعت نفل نماز پڑھو. چنانچہ وہ وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھا، اور اسے یاد آ گیا، دوڑتا ہوا آیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس. انہوں نے کہا چیز مل گئی؟ تو اس سوال کرنے والے نے کہا ہاں مل گئی. بولے کیسا ملی؟ جیسے ہی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی اور رکعت مانا، مجھے یاد آ گیا میں کہاں وہ چیز رکھا تھا. تو یہ ہماری نماز ہے. اور وہ لوگوں کی نماز کیسی ہوتی کہ سامنے کعبہ شریف ہوتا، سیدھے جانب جنت کا نظارہ کرتے، بائیں جانب دوزخ کا جہنم کا خوف رہتا، پھر اس کے بعد اللہ کو دیکھتے یا پھر اللہ دیکھ رہا ہے یہ یقین کے ساتھ نماز پڑھتے، تو ساری کی ساری طاقت وہاں سلب ہو جاتی اور جسم جو فولادی ہے روئی کی طرح نرم ہو جاتا. اب آپ کی نماز کے لیے غور کیجئے گا کہ آپ نماز کے پابند ابھی نماز کے پابند رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو تڑپ نماز کے لیے آپ میں جو پائی گئی اس کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. غزوہ خیبر سے واپسی پر ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑاؤ کیے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر تھوڑا سست آنے کے لیے آرام کرنے لگے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پر نماز ادا نہیں کیے تھے عصر کی. سورج غروب ہونے کو ہے، نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہے اور ایسا آپ کے اوپر خوف طاری ہے کہ آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے. وہ آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک پر گرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھول کے پوچھے علی کیوں رو رہے ہو؟ مروزہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا اور نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا. یہ علی رضی اللہ عنہ کی نماز کے لیے سورج پلٹ آیا. آپ کو اندازہ ہے کہ سورج کتنا ہوگا؟ یہاں سے بالکل چھوٹا سا دکھتا ہے ہم کو، لیکن ہے کتنا وہ؟ سورج دراصل اگر راؤنڈ سرکل اگر ہے اس میں زمین کو اگر رکھنے لگی اپن تو 313 زمینیں رکھی جا سکتی ہے، اتنا بڑا سورج ہے. اور سورج کی روشنی سورج سے نکل کر زمین پر جو آتی ہے تو آتے آتے وہ روشنی 8 منٹ لگتے ہیں. اور سورج کی سطح پر اس کے سرفیس پہ جو گرمی ہے 6000 ڈگری سیلسیس ہے. 6000 ڈگری سیلسیس. اور وہ یہاں آتے آتے 1% ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر. ہمارے پاس تو 0.5% رہتی ہے یا 0.45% کے آس پاس تک جاتی ہے.
یعنی 60 ڈگری سیلسیس تک میکسیمم گرمی ہوتی ہے. 1 سیکنڈ میں جو روشنی سفر جو طے کرتی ہے 1,90,000 میل کا سفر طے کرتی ہے. تو سورج سے روشنی جو پہنچتی ہے 9,60,00,000 میل کا مسافت طے کر کے پہنچتے اسے 8 منٹ لگتے ہیں. اتنا بڑا سورج ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے رکھا کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 313 زمینیں آ سکتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے وہ پلٹ آیا. یہاں پر معجزہ رسول بھی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے وہ بھی ثابت ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو پلٹا دیا, اس کی قدرت بھی یہاں پر ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کی بات ہے. دور خلافت میں ایک واقعہ جو پیش آیا. ایک مجبور بدو آیا جو بھوکا تھا. سوال کیا آپ کے گھر پر. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے لذیذ بہترین کھانا لے کر آئے اور مسجد میں بیٹھ کر اسے کھانے کے لیے کہا. اور مسجد میں ایک شخص پہلے سے وہاں موجود تھا جو سوکھے روٹیاں پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہے تھے. تو وہ جو بدو مانگ کر کھا رہا ہے اس کو ترس آیا. سمجھیے بات کو. وہ جو بدو وہ ویلیجر جو ہے جو مانگ کر کھا رہا ہے جس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا لا کر دیا ہے اس سے ترس آیا. تو یہ شخص کے پاس جو سوکھی روٹیاں کھا رہے پانی میں ڈبا کے ان کے پاس وہ آیا, کہا کہ آپ بھی میرے کھانے میں شریک ہو جائے, آپ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے شخص یہ میرے والد محترم ہیں, انہیں یہ غذا پسند نہیں, یہ ایسی غذا کھاتے ہیں. دیکھیے کھلانے کے لیے کیا اسٹینڈرڈ ہے اور کھانے کے لیے کیا اسٹینڈرڈ ہے. آج ہمارے پاس بالکل برعکس سے الٹا ہے. ہم اچھی چیز کھاتے ہیں, جو چیز خراب ہونے کو رہتی ہے خراب ہو جاتی ہے یا قابل استعمال نہیں رہتی, یا وہ چیز ہم جو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے سوچیے. آج یہ ہمارا رویہ, آج یہ ہمارا طریقہ ہے. سامنے والے کو اگر ہم دینا ہوتا ہے جو ہمارے پاس استعمال نہیں ہوتی چیز وہ دیتے ہیں, جو ہمارے قابل نہیں وہ چیز دیتے ہیں. اور یہ لوگ کی وتیرہ کیا تھا, ایک کا طریقہ کیا تھا, بہترین چیز سامنے والے کو دیتے اور جو خراب چیز ہے جو سامنے والا جو استعمال نہیں کر سکتا ہے وہ چیز کھاتے ہیں. اسی لیے کسی عالم نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا. واقعہ میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں, طویل واقعہ ہے, پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, کہ جب اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو کم سے کم اپنے آپ کو اللہ سے بہتر نہ سمجھو. غور کیجیے گا, واقعہ طویل ہے, کبھی انشاءاللہ یہ واقعہ میں سناؤں گا. مطلب یہ ہے کہ مانگنے والا آ کے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو ہم خراب چیز دیتے ہیں, سوکھے روٹیاں دیتے ہیں, قابل استعمال چیز نہیں وہ دیتے ہیں, اور خود اچھی چیز کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کے نام پہ ہم کیا دے رہے ہیں, خراب چیز دے رہے ہیں. یعنی اللہ کو کیا سمجھا ہم نے, اب سمجھ چاہیے آپ. تو اللہ کے واسطے جب اللہ تبارک و تعالی ہم کو کوئی چیز نوازتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے جب پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے, اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اچھا اور دوسروں کے لیے پسند کر رہے خراب, تو پھر یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد میں ایک مقدمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ ایک مقدمہ کیسا تھا. دو آدمی کھانے کے لیے بیٹھے اور ایک آدمی کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے آدمی کے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو جب کھانا شروع کیے تو تیسرا آدمی آیا تو انہوں نے دونوں نے مل کے اس کو مہمان بنا لیا, بولے ہمارے ساتھ کھا لیجیے. تو وہ شامل ہو گیا, کھانا کھا لیا.
روٹی کھا لیا. کھانے کے بعد جاتے ہوئے 8 درہم ان کو حوالے کیا اور 8 درہم دے کر کے کہا کہ آپ لوگ رکھ لیجئے. تو اب جھگڑا شروع ہوا دونوں میں. وہ جو 3 روٹیاں والے صاحب کہتے کہ مجھے 3 درہم دے دیں اور آپ 5 درہم رکھ لیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس 5 درہم تھے، 5 روٹیاں تھے، میں 5 درہم کیوں. دونوں میں جھگڑا ہوا، بحث ہوئی. آخر کار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ آیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ جن کے پاس 5 روٹیاں تھیں ان کو 7 درہم ملیں گے اور جن کے پاس 3 روٹیاں تھیں ان کو 1 درہم ملے گا. سارے محفل کے لوگ ششدر ہو گئے، پریشان ہو گئے، بولے سمجھ بھی نہیں ہے آپ. تو کہا اگر ایک روٹی میں 3 ٹکڑے کرتے ہیں تو ان کے پاس 15 ٹکڑے ہوئے 5 روٹیوں کے، اور ان کے پاس 9 ٹکڑے ہوئے. 15 اور 9 جملہ 24 ٹکڑے ہوئے. اور تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے. جب 8 ٹکڑے کھائے تو 3 روٹی والوں کے پاس 9 ٹکڑے تھے، انہوں 8 ٹکڑے اپنے استعمال کر لیے، 1 ٹکڑا ہی مہمان کو کھلایا. اس کے برخلاف جن کے پاس 5 روٹیاں تھیں ان کے 15 ٹکڑے تھے. 15 ٹکڑے میں انہوں نے 8 ٹکڑے کھائے تو 7 ٹکڑے مہمان کو کھلائے. اس لحاظ سے انہیں 7 درہم حوالے کیے گئے اور ان کو 1 درہم دیا گیا. دیکھیے کیا جو ہے نا علم کا سمندر ہے، کیسے جو ہے نا فیصلہ ہوا ہے. سارے لوگ ششدر رہ گئے، تنگ رہ گئے، بولے کیسا فیصلہ آپ جو ہے نا آسانی کے ساتھ فرمائیں گے. اور آپ کی عدالت میں ایک کیس آیا، اس کے بعد کا واقعہ، ایک کیس آیا جس میں ایک چور آیا اور اس نے اپنا اقبال جرم کر لیا اور کہا کہ وہاں میں نے چرایا. تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، جو اسلام میں سزا ہے وہ سزا دی تھی. جب ہاتھ کاٹ دیے تو وہ جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. بولے یہ کیا ہو گیا؟ بولے خلیفۃ المسلمین نے میرا ہاتھ کٹ کر دیا. بولے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے چوری کیا تھا اور میں نے اقبال جرم کر لیا. ہاں واقعتاً میں نے چوری کیا ہے. تو اس کے بعد میرا ہاتھ انہوں نے کاٹ دیا. بولے تم کچھ گڑ گڑائے نہیں، تم کچھ منت سماجت نہیں کی؟ بولے آخرت کے عذاب سے بہتر ہے یہیں پر ہاتھ کٹا لو، اس لیے میں خاموش بیٹھ گیا، چنانچہ میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو اس کے اچھے رویے کو دیکھ کر وہ صاحب جو راستے میں ملے تھے متاثر ہوئے اور سیدھا اسے پکڑ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے اور معرضہ رکھے، علی یہ ایک بھلا شخص ہے، سزا پا کے بھی برائی نہیں کرتا. عام طور پہ تو ایسے وقت پہ برے الفاظ نکلتے ہیں، برائی نہیں کرتا، لہٰذا آپ اس کے ہاتھ کو جوڑ دیجئے. اب دیکھیے غور کیجئے گا، وہ ہاتھ کٹنے کے بعد گیا، جانے کے بعد ممکن ہے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی وقت ہوا ہوگا، ہاتھ کٹ کے وہاں پر پڑا ہوا ہے. پھر آپ نے ہاتھ کو منگوایا اور اس کے ہاتھ سے جوڑ دیا. جوڑنے کے بعد میں پہنچے سے ہاتھ جو کاٹ دیا گیا تھا جوڑ دیا گیا. جوڑ کے پھر آپ نے کپڑا لپیٹ دیا، پھر کچھ آپ نے دعا فرمائی. اس کے بعد میں کپڑا کھولا تو ہاتھ ایسے ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں، جڑ گیا ہاتھ. ابھی کون سا آپریشن ہوا ہوگا، وینز کیسا ملے ہوں گے، رگیں ایک دوسرے سے کیسا ملی ہوں گی، کیسا دوران خون جاری ہو گیا ہوگا. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہماری سمجھ سے ماورا ہے، سمجھ میں نہیں آتے. اور ایک آپ کا واقعہ، آپ کچھ عرصہ کوفے میں قیام کے لیے گئے تھے. وہاں پر ایک مقدمہ آیا. ایک عورت اور مرد دونوں مقدمہ لے کر آئے. چنانچہ پوچھا گیا
کیا ہے؟ مرد سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اس عورت سے میرا کل رات نکاح ہوا، اور جب میں کمرے عروسہ میں گیا تو مجھے ایک ہیبت طاری ہوئی، اور اس سے میں ملاقات نہیں کیا، مباشرت نہیں کیا، تو اس پر وہ جھگڑنے لگی، جھگڑا ہونے لگا۔ تو آپ نے کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد جو محفل میں لوگ تھے سارے کے سارے لوگوں کو بھیج دیا گیا۔ اب مقدمے میں دائر کرنے والے مدعی علیہ دونوں ہیں۔ اس عورت سے وعدہ لیا کہ اب تم جو بھی کہو گی سچ کہو گی، تم جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دماغ میں ڈالتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے۔ چنانچہ اس عورت سے اب مخاطب ہو کر کہا تم اپنی جوانی میں بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی۔ اس نے کہا بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر حضرت نے کہا تمہارے چچا زاد بھائی سے تمہارا معاشقہ تھا؟ اس نے کہا ہاں بالکل صحیح فرمایا، معاشقہ تھا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے زناکاری کی۔ اب یہ سب باتیں جو پردے کی تھی، زمانے پہلے کی تھی، لیکن انسان بھولتا نہیں ایسی باتیں۔ فوری طور پہ اس نے کہا ہاں بالکل صحیح فرمایا، زناکاری کی۔ پھر اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا تھا؟ بولے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا۔ تو تم نے اس لڑکے کو کہیں پر پھینک دیا تھا؟ بولے ہاں میں پھینک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس لڑکے کے پاس ایک کتا آ رہا تھا۔ کتنی باری باتیں دیکھیے۔ اس نے کہا ہاں ایک کتا آ رہا تھا، تو میں نے اس کتے کو مارنے کے لیے پتھر پھینکا۔ بولے وہ پتھر کتے کو نہیں لگا، بچے کو لگا تھا؟ بولے ہاں بچے کو لگا تھا، اور سر سے خون جا رہا تھا، تو میں اپنا کپڑا نکال کر اسے کپڑے سے باندھی اور واپس آ گئی۔ بولے اس بچے کو ایک قبیلے والے وہاں سے گزر رہے تھے، اس بچے کو انہوں نے لے لیا اور لے کر کے اپنے مقام پر لے گئے، پال پوس کر بڑا کیا۔ بولے ہاں، تو جو پال پوس کر بڑا کیا بچہ، جو آپ کی حرام کاری سے پیدا ہوا ہے بچہ، وہ دراصل یہ آپ کا جو نکاح ہوا یہ لڑکا ہے۔ بڑا پریشان، عورت بڑی پریشان ہے، کیسا فیصلہ ہے؟ کتنی ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر فرما دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے محفل کو برخاست کر دیے، اس کی بے عزتی ساری محفل کے سامنے نہیں کر۔ پھر اس کے بعد لڑکے کو حکم دیا تم اپنے سر سے کپڑا اتارو۔ جب سر سے کپڑا اتارا گیا تو جہاں پر بچپن میں یعنی پیدائش کے بعد اس عورت نے پتھر مارا تھا، اس مار کے نشان کو وہاں پر پایا گیا۔ بولے یہ وہی مار کا نشان ہے جو تم نے پتھر سے مارا تھا۔ اس نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین تم نے ایک گناہ سے ہم کو بچا لیا، ورنہ وہ نکاح تو ہو گیا تھا، ماں اور بیٹے میں نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دونوں آپس میں ملے نہیں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال ایسے ہی آپ کی حکایتوں سے بے شمار واقعے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بات طول پکڑ رہی ہے، اس لیے بات کو یہاں پر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ 17 رمضان المبارک 63 ہجری 63 ہجری آپ پر حملہ کیا گیا، جبکہ آپ فرض نماز سے پہلے سنت ادا کر رہے تھے، فجر کی حملہ کیا گیا اور ریڈ ہینڈڈ اس کو پکڑ لیا گیا جو حملہ آور تھا۔ پھر اس کے بعد آپ بیمار رہے 3 دن تک۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے 20 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت دیا، بعض میں لکھا ہے 21 کو، اور 20 والی روایتیں زیادہ ہے بنسبت 21 کی۔ تو 63 ہجری 63 ہجری میں
20 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت دیا اور آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، وہیں پر آپ آرام فرما ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہیں، واللہ اعلم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے درجات عالیہ میں بلندی عطا فرمائے۔ اے اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سبھوں کو راہ راست پر گامزن فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ کے محبوب کے ساتھیوں کے، ان واقعات سے ہماری زندگی میں انقلاب لا دیجیے۔ ان واقعات کو سمجھنے کی اعلیٰ توفیق نصیب فرمائیے۔ ان واقعات سے ہماری روح کو تر و تازہ فرما دیجیے۔ ان واقعات کو سن کر سمجھ کر ہماری زندگی میں ہم کو انقلاب لانے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائیے۔ ہمارے روزوں کو، تراویحوں کو، تلاوت قرآن مجید کو اور ہمارے تمام زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو سب کو قبول فرما لیجیے۔ ہمارے تمام اعمال، نیک اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، ہم کو گناہوں سے بچنے کی اعلیٰ توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں آج جن حالات سے ساری دنیا گزر رہی، میرے مولا، یہ حالات کو جلد سے بدل دیجیے۔ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا، تمام عالم کے خصوصاً مسلمانوں کی خصوصی حفاظت فرمائیے۔ میرے مولا، مسلمان جہاں کی پریشانی ان کی پریشانی دور فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا، تمام عالم اسلام سے تعلق رکھنے والوں کو کووڈ-19 کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام مسلمانوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور ایمان کی مدد سے فرمائیے۔ ایمان کی مدد سے فرمائیے۔ ایمان کی مدد سے فرمائیے۔ بداية طه وياسين صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله